As I'm not a sort of legal expert and a student of law, uh, the talk that I would share with you will be a sort of layperson's uh, understanding and the things. Though I have been connected to this law in a sense that there is a Punjab Law Translation Department has got a project of law translation. And I have been the linguistic reviewer of that law translation project at University of Gujarat. So I have seen the 512 acts that have been translated and reviewed them in one way or the other. But respected and respectable lawyers, the gems of our society, the legal community that stands for and symbolizes the rule of law, the justice, the equality, and ultimately a very civilized society. Talking to you, I feel is a great honor for me. I, while thinking about my words for today's occasion, was really in a fix. I thought that I should talk to you in the medium in which the book Kanun Ki Hakmiyat is written. But at the same time, I was thinking that though the book itself addresses the laypersons to improve their understanding about law, legal system, and legal jurisprudence and the philosophy of law, but I have to converse with the legal experts and express my response of a laypersons to a very learned community who are experts in law and legal system and are custodians of justice, judicial system. If I talk to you in the layperson's code, maybe the purpose of the book, which is to improve the understanding of the common man and trust of the common man on the law and the legal system, may be undermined. Very learned legal experts, I hope you will listen carefully the concerns of a layperson about legal issues sympathetically and positively. The very first thing that comes to my mind about the very title of the book, Kanun Ki Hakmiyat, or what you learned people call the rule of law, is that it is a very slippery term. I appreciate the courage of my very dear friend Mia Ashraf Asmi, that he has tried to walk on a very slippery ground. And I congratulate him for writing this book. Law, you people know better than me, is an evolving body of rules and regulations that are always in the process of revision and self-correction. The constitution of a state in principle is a social contract into which a community enters to ensure an equitable and agreed upon principle that guides the community to exercise the division of duties and rights, responsibilities, and privileges. The social contract lays down the basic principles that guide the making of law and the legislative process. The Constitution is the prerogative of the Parliament in a democratic society, and it is framed and amended by the majority and consensus of the representatives of the society. On the other hand, law is framed, amended, and revised by a simple majority of the parliamentarians available in the legislature at the time of particular laws being made or amended. So we find a clear distinction between law and constitution. The first confusion that comes to my mind as a layperson is that by the rule of law, we mean the implementation of available law or the constitution itself. Recently, there have been many observations from all the quarters of our society about the fragility of law that are available for implementation. It has been observed by legal experts, parliamentarians, judges of the superior judiciary, and the intellectuals and laypersons that there are serious flaws in our legal system. If so, by the term rule of law, I feel confused and perplexed that the set of codes we are not very comfortable with, their rule may sometime, in certain cases, amount to injustice. But at the same time, I agree that the judicial system has to follow the available legal framework. What I have felt, and you agree, and you may agree or disagree with me, that in our legal system, the inferences from the past
شارٹ ٹائم میں تو میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ چلیں میں اس کو ہٹ کے میں اردو میں بات کر لیتا ہوں، کیونکہ جو میں لکھ کے لایا ہوں وہ تو پھر اسے میں شارٹ کروں گا تو it will lose any meaning. سو قانون کی حاکمیت، جتنے جملے میں نے ابھی انگریزی میں کہے ہیں ان میں جو بنیادی تصور تھا وہ یہ تھا کہ قانون کی حاکمیت بذات خود مجھے ایک بہت سلپری ٹرم لگتی ہے. ہم چونکہ میں لنگوسٹکس کا طالب علم ہوں اور لنگوسٹکس میں نے ڈاکٹریٹ کیا ہے، تو سلپری ٹرم سے ہم وہ ٹرم مراد لیتے ہیں جس کی ملٹیپل انٹرپریٹیشنز اینڈ ملٹیپل امپلیکیشنز ممکن ہوں. تو رول آف لا یا حاکمیت قانون یہ ایک سماجی عمل ہے. شاید مائک بھی میرا ساتھ دینے کے تیار نہیں. Okay, I can be loud enough without it. تو قانون کی حاکمیت کسی سوسائٹی کے اندر ایک سب سے بڑا آئیڈیل اور ڈریم ہے جس تک کوئی سوسائٹی پہنچنا چاہے گی. کوئی بھی مہذب معاشرہ قانون کی حاکمیت کے لیے اسپائر کرتا ہے، اور یہ قانون کی حاکمیت ہے جو کسی معاشرے کو ایک سویلائز سوسائٹی بناتی ہے. اور قانون کی حاکمیت جو ہے وہ اس کے بارے میں جو بنیادی میرا خیال ہے کہ وہ خلا میں نہیں ہوتی، کیونکہ قانون کا کام سماج میں موجود اقدار کا تحفظ ہوتا ہے اور اقدار کی تخلیق نہیں ہوتا. عام طور پر ہم نے قانون سے یہ بڑا غلط مطالبہ کیا ہے کہ یہ اقدار کو تخلیق کرے. اقدار تخلیق کرنا قانون کا کام نہیں ہے. قانون اس وقت عمل میں آتا ہے، اس وقت روبہ عمل آتا ہے جب معاشرے کی طے شدہ اقدار سے انحراف کیا جاتا ہے. لیکن ایک ایسا معاشرہ جو اپنے اندرونی ساخت اور ڈھانچے میں بڑی شکست و ریخت کے مراحل سے گزرا ہو اور گزر رہا ہو، وہاں قانون کی حاکمیت سے مراد مجھے یوں لگتا ہے کہ وہاں قانون کی حاکمیت اپنے معنی اور مقاصد کے اعتبار سے وہ نتائج پیدا نہیں کرتی. یقیناً کوئی بھی معاشرہ اس وقت تک مہذب نہیں کہلا سکتا جب تک وہاں قانون کی حاکمیت نہ ہو. لیکن میں سمجھتا ہوں اس سے ایک بہت بڑی چیز یہ ہے کہ وہ سماج کے اندر مجموعی طور پر قانون اور اس کی حاکمیت کے بارے میں ٹرسٹ ڈیفیسٹ نہ ہو. بدقسمتی یہ ہے کہ ہمارے مختلف سطحوں پر قانون کی عملداری کے عمل میں جو رکاوٹیں درپیش ہیں اور جو فلاز ہمارے لیگل سسٹم میں ہیں، جو فلاز ایک عام آدمی کو کورٹ کچہری میں فیس کرنے پڑتے ہیں، ان کی وجہ سے ایک بہت بڑا ٹرسٹ ڈیفیسٹ پایا جاتا ہے. اور جب ایک لے پرسن کو یہ کہا جاتا ہے کہ قانون انصاف کے ساتھ عمل میں نہیں آ رہا، تو وہ اس لیے قائل ہو جاتا ہے کہ اس کی اپنی روزمرہ زندگی میں کورٹ کچہری کے مسائل میں وہ اس چیز کا تجربہ کر رہا ہوتا ہے. ایک بہت پیچیدہ مسئلہ جو میں چونکہ پنجاب پروفیسرز اینڈ لیکچرز ایسوسیشن سرگودا ریوین کا پریزیڈنٹ بھی ہوں، ہم یہاں پہ آپ کے ہائی کورٹ میں اور آپ کے مختلف سطحوں پہ بہت سارے اپنے سروس میٹرز کو لے کے آتے ہیں. تو ہمارے لیے ایک بڑی عجیب و غریب بات جو ہمیں سامنے آتی ہے کہ اگر 10 مختلف جگہوں پہ 10 مختلف لوگوں نے ایک ریٹ پیٹیشن فائل کی ہے تو اس کے بارے میں 8-9 ڈفرینٹ لیگل اوپینینز آ جاتے ہیں، اور سب جگہوں پہ قانون کی حاکمیت بھی ہوتی ہے اور قانون کا حوالہ بھی ہوتا ہے. تو the plethora of judgments which are contradicting to each other, which are sometimes contrastive to each other, وہ ہمارے لیے ایک بہت بڑی کنفیوژن پیدا کرتے ہیں کہ قانون کی حاکمیت سے کیا مراد ہے. اسلام نے قانون کی حاکمیت کا جو بنیادی تصور دیا ہے وہ ہمارے معاشرے کی قدری اساس جب تک نہیں بنے گا، میرے خیال میں قانون کی حاکمیت پر سوالیہ نشان باقی رہے گا. اور وہ اصول یہ ہے کہ لا یجرمنکم شنآن قوم الا تعدلوا اعدلوا هو اقرب للتقوی. کسی قوم کی دشمنی، کسی قوم سے مخالفت تمہیں انصاف سے نہ ہٹا دے. اللہ تعدلوا، انصاف کرنا اور بات ہے اور انصاف نہ کرنا اور بات ہے. آپ میرے خیال میں بڑے سینئر وکلاء ہیں اور میرے سے زیادہ بہتر یہ جانتے ہیں کہ کسی چیز کی نفی اور کسی چیز کا اثبات اس کا مطلب ایک نہیں ہوتا. قانون پر عمل نہ کرنا اور بات ہے اور قانون پر سلیکٹو عمل کرنا اور بات ہے اور قانون پر کسی پس منظر میں عمل کرنا اور بات ہے. تو جب ہم یہ کہتے ہیں کہ اللہ تعدلوا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ انصاف
مجھے اپنے ساتھ بھی کرنا چاہیے اور اپنے خلاف بھی کرنا چاہیے۔ وہی معاشرہ قانون کی حاکمیت پر عمل قانون کی حاکمیت کا معاشرہ کہلا سکتا ہے جہاں پہ جسٹس سلیکٹیو نہ ہو۔ بدقسمتی سے ہماری تاریخ ایک ایسا بیگیج رکھتی ہے جس بیگیج کے ہوتے ہوئے قانون کی حاکمیت پر جو ٹرسٹ ڈیفیسٹ ہے وہ ہماری سوسائٹی میں موجود ہے، اور یہ آپ معزز وکلاء کی ذمہ داری ہے، اور یہ یقیناً آپ کی صلاحیت بھی ہے کہ آپ معاشرے سے قانون پر اعتبار کا جو ڈیفیسٹ ہے اسے ختم کریں، اور یہ کسی حکمرانی کے انداز سے نہیں ہوگا بلکہ یہ عام آدمی کی زندگی میں لوور کورٹ سے لے کر ہائی کورٹ اور سپیریئر کورٹس تک کورٹ کچہری میں ایک کامن مین کے ساتھ جو کچھ ہوتا ہے اس کو ایمینڈ کرنے سے اور اسے ایڈریس کرنے سے ہوگا۔ اگر ہمارا معاشرے کا ہر فرد اپنے خلاف اور اپنے حق میں عدل کرنے کو تیار ہو جائے تو ہمارا معاشرہ یقیناً ایک مثالی معاشرہ بن سکتا ہے۔ میں میاں اشرف اعظمی صاحب کو بہت مبارک پیش کرتا ہوں کہ انہوں نے قانون کی حاکمیت پر ایک کتاب لکھی ہے جس کے اندر انہوں نے اپنی آراء بیان کی ہیں اور سپیریئر کورٹس کے اور ڈفرینٹ کورٹ کے کیسز کو ڈسکس کیا ہے، اور محمد علی جناح سے لے کر آج تک کے فیصلوں کے حوالے دیے ہیں۔ میں کبھی کبھی یہ سوچتا ہوں، اور میں سوچ رہا تھا کہ محمد علی جناح ایک سیاستدان بھی تھے اور محمد علی جناح ایک وکیل بھی تھے۔ اگر محمد علی جناح آج ہوں تو وہ کیا کہلانا پسند کریں گے؟ وکیل یا سیاستدان یا کوئی بھی نہیں؟ تھینک یو ویری مچ۔